बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन एक हफ़्ते के तौक़ुफ़ के बाद ये खाकसार एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे हम कलाम होने की जसारत कर रहा है। नाजरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पास्ट में जितने भी वीलॉग किए हैं, जिनका मैं आगे चलकर मुख्तसर सा आप रेफरेंस दूंगा, उसमें जितनी मैंने बातें की, जितनी मैंने उसमें आपको खबरें दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर उसी ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी करम नवाजी की वजह से मैं इस काबिल होता हूँ कि मैं आपके साथ ये अंदर की सच्ची बातें शेयर कर सकता हूँ। नाज़रीन, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। पहला मैंने वीलॉग जिस पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया था वो था डॉलर रेट के मतलब कि ये डॉलर रेट कैसे ऊपर गया और इसमें बैंकों का क्या किरदार था, और उसमें फिर मुफ्ता इस्माइल साहब का जो था जो उसमें रोल था उसके बारे में भी मैंने बात की। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये डार साहब जो हैं इस वक्त के मौजूदा वज़ीर ख़जाना, अभी कल रात भी उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में एक चैनल को देते हुए मुफ्ता इस्माइल साहब के मतलब जो इरशादात फरमाए हैं, वो मेरे इस वीलॉग जिस पे मैंने ये सारी बातें की थी उससे मुख्तलिफ नहीं है। दूसरा जो था मेरा एक वीलॉग, उसमें मैंने आप लोगों से एक की थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर की दो कारोबारी शख्सियात हैं जिनके साथ वो बाजवा साहब के साथ बैकडोर मुज़ाकरात करते रहे हैं। ये भी तमाम खबरें जो हैं वो कन्फर्म हो गई, जो मैं न्यूज़ ब्रेक की थी और वो सच साबित हुई। इससे आगे चलकर 25 मई के धरने के मतलब भी मैंने कहा था कि आखिरी वक्त पे वो धरना जो है क्यों कॉल ऑफ हुआ था, उसकी भी हकीकत आपको पता चल गई कि वो क्या बीच में बातचीत हुई, और वही दो किरदार जिनके मैंने बात की थी उन्हीं का रोल था उसको पैकअप करवाने में। फिर ईवान सदर में जो मुलाकात हुई उसके बारे में मैंने कहा था, बताया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसके बारे में बातें हुई हैं, और ये कहा गया उस वक्त क्योंकि इमरान साहब की जो है गिरफ्तारी जो थी वो यकीनी हो चुकी थी और उस गिरफ्तारी पे मुज़ाकरात हुए थे और यही तय हुआ था कि नवाज शरीफ भी आएंगे और इमरान साहब जो है उनको भी जो है सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा। तो उसी में ये तय हुआ था कि मरियम नवाज जो है वो वो जाएंगी लंदन। तो आपने वो देखा कि मेरी वो बातें भी जो हैं कितनी सच साबित हुई, और उसमें जितने भी मामला थे वो सारे आपके सामने आ गए थे। इसके बाद मरियम की लंदन रवानगी के बाद जो सबसे बड़ी मैंने की थी अपना खबर ब्रेक, उस वक्त सारे लोग जो हैं दाएं बाएं बातें कर रहे थे, तो मैंने तमाम चीज़ें सिर्फ एक जनरल असम मुनीर साहब का नाम नहीं लिया था, बाकी मैंने बताया था कि ये वही शख्स आर्मी चीफ बनेंगे जिन्होंने एज ए DGISI एक कॉल ट्रेस की थी, और वो फिर इमरान साहब को जब उसका जिक्र हुआ और इमरान साहब उस पर सीखपा हुए, और उसी दिन जो है वो बाजवा साहब पे जोर आया और उनको असम मुनीर जो है उस वक्त उन हलकों में यही कहा जाता था कि असम मुनीर जो है ही इज़ द ब्लू आई, जो कि बाद में फिर आखिरी दिन तक इसके बारे में बहुत सी बातें हैं कि बाजवा साहब जो है वो फिर किसको आर्मी चीफ लाना चाहते थे। लेकिन जो मैंने आपसे बात की थी कि जो इक़्तिदार की राहदारियों की खबर रखने वाले हैं उन्होंने बताया था कि इस दफ़ा जो है आर्मी चीफ जो है वो आसम मुनीर ही बनेंगे। मैंने बताया था DGI से ये हैं, कोर कमांडर रह चुके हैं, हाफ़िज़ कुरान है, सिर्फ एक मैंने आसम मुनीर साहब का नाम नहीं लिया था। और फिर इस तकर्री से 2 दिन पहले जब वो बड़ी बातें चली कि जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यहाँ तक ज़बान चलाने वालों ने कहा कि जी थप्पड़ भी पड़े हैं और ये हुआ, तो मैंने कहा था कि मुर्शिद का फ़ोन आया, ऐसी कोई बात नहीं है, वही तो कर रही होगी। और फिर आपने देखा कि 2 दिन के बाद जो है वही चीज़ हुई। अच्छा, इन सब वीलॉग्स के अलावा मैंने 2 वीलॉग किए थे जो कि बहुत अहमियत के हामिल थे। एक मैंने किया था ए टग ऑफ वॉर इन FBR। उसमें मैंने पूरा 1947 से लेके तो अब तक जितने चेयरमैन आए हैं उनका सारा मैंने अहवाल बयान किया था, और फिर ये भी मैंने बताया था कि कब तक ये जो है FBR में जो चेयरमैन की पोस्ट थी वो जो है वो ये सियासी असर रसूख से पाक थी और ये लेग पुलिंग से पाक थी। फिर मैंने ये बताया उसी में कि पीपल्स पार्टी के दौर में कैसे जो है
وہ یزدانی ملک سے، اور پھر اس کے سے پہلے AR صدیقی صاحب کی پوسٹنگ کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ وہ سیاسی بندے جو ہیں ان کی انڈکشن جو ہے وہ اس پوسٹ پہ پھر کیسے ہوئی تھی، اور آخر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح یہ جو دو سابقہ چیئرمین رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو جو ہے انہوں نے لیگ ڈاؤن کیا، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت بھی جو ہے اس FBR میں یہ لیگ پولنگ جاری ہے، ان لینڈ ریونیو والے جو ہیں وہ پھر لانا چاہ رہے ہیں، جس میں پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے 2 بندوں کی انٹرویو کی ہے، ان کے نام بھی میں نے لیے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز ان لوگوں کی انٹیلیجنس رپورٹ IB سے بھی اور ISI سے بھی پہلے منگوا لیجیے گا، پھر اس میں کیجیے گا۔ یہ جو ہے 2 ویلاگ، اس پہ میں نے بہت زیادہ زور دیا تھا کہ یہ FBR جو ہے اس کی پوسٹنگز جو ہیں اب ان کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے، لیکن میری بدقسمتی کہ پچھلے 1 ہفتے میں اس FBR میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں 2 لیٹر جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں جو ہیں وہ بہت اوپن جو ہیں، واٹس ایپ گروپس میں تو ان کا بہت زیادہ جو ہے چرچا ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ ایک کلیکٹر صاحبہ ہیں جن کا یہ لیٹر میرے سامنے ہے کہ ایز اے وہ کلیکٹر جو ہیں وہ تھے اس کے گلگت اور بلتستان کے، نام نہیں میں ان کا لوں گا، انہوں نے لکھا ہے چیئرمین کو، اور ایک گریڈ 21 کے آفیسر کے متعلق وہ جو ہے لیٹر لکھا گیا، اس کی بہت باز گشت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور لیٹر جو ہے وہ بڑے مزیدار بات ہے کہ وہ ایک محب وطن شہری کے نام سے جو ہے وہ بھی بھیجا گیا، اور اس میں بھی تقریباً یہی چیزیں ہیں جو پہلے لیٹر میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مخصوص شخصیت جو ہے گریڈ 21 کے آفیسر ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور مارکیٹ میں جو خبریں چل رہی ہیں اور جہاں تک میرے چڑے اور موکلات جو ہیں وہ اطلاع لے کے آئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ساری گیم جو ہے ایک گریڈ 21 کے آفیسر کے آفس سے ہی چل رہی ہے۔ تو یہ 2 اس وقت جو ہیں گروپ جو ہیں اس وقت بہت زیادہ جو ہے اس میں کھینچا تانی میں اب لگ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے ریونیو ٹارگٹ جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف جو ہے مارکیٹ میں اب یہ وہ حرکتیں ہیں جو کہ کسی زمانے میں مشہور تھا کہ لوڈ سٹاف جو ہے وہ ایک دوسرے کے متعلق لیگ پولنگ کرتا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ گریڈ 21 کے آفیسرز جو ہیں وہ اس سارے کھیل میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے یہ موجودہ چیئرمین جو ہیں، ان سے پہلے جو چیئرمین تھے ان کی بھی اس وقت کے گریڈ 21 کے آفیسر سے ایک ممبر تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح چپکلش چل رہی تھی، اور پھر اسلام آباد کے دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک فارم ہاؤس پہ پھر پارٹی ہوئی جہاں پہ صلح بھی ہوئی ان لوگوں کی آپس میں، اور جو دوسرے آفیسر تھے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ اب FBR سے چلے گئے ہیں کسی اور پوسٹنگ میں، اور ان کے متعلق جو ہے ہمارا نظام کتنا کمزور ہے آپ یہ دیکھیں۔ اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وہ ایک پارٹی ہے، اس کی گاڑیوں کے متعلق جو ہے وہ کہ آیا تو اس میں یہ ہمارے خواجہ آصف صاحب بڑا بولے تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم لے کے آئیں گے، یہ ہوں گے۔ اس کیس کا کچھ نہیں بنا، وہ صاحب چلے گئے، اور وہ فائل جو ہے وہیں کی وہیں، اللہ اللہ خیری صلی اللہ۔ اس طرح مجھے یہ آج میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا ہے اس محکمے کو یہ آرمی کے بعد جو ہے نا پاکستان کی جس کو کہتے ہیں استحکام میں اگر کوئی رول پلے کرے گا نا تو وہ یہ ادارہ کرے گا۔ آرمی آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرے گی، یہ ادارہ جو ہے یہ آپ کو ریونیو دے گا، لیکن جب یہ 20 گریڈ جو ہوتا ہے نا یہ نیچے جو ہے اس کو انفورسمنٹ میں ہوتا ہے، 21 جو ہوتا ہے نا وہ پالیسیز میں ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اوپر کے گریڈوں میں لوگ جاتے ہیں نا تو ذہنی طور پہ اس کو کہتے ہیں آؤٹ گروتھ، مینٹل آؤٹ گروتھ، تو وہ مجھے جو ہے نا یہاں پہ اب نہیں لگتی آفیسرس میں، مجھے وہی لگتا ہے کہ وہ جس لیول سے چلے ہیں نا اسی لیول پہ وہ یہ گیمیں کھیل رہے ہیں، ریونیو کے متعلق پالیسیز کے متعلق کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویلاگ کروں گا ایک کہ اس FBR کا ہم کس طرح جنازہ نکال رہے ہیں،
ہم کہتے ہیں ایکسپینڈیچر جو ہے ہمارے وہ پورے نہیں ہو رہے. ایک کلیکٹر ریٹ جس میں کبھی ایک کلیکٹر ہوتا تھا آج سے تقریباً 5-7 سال 8 سال پہلے، آج اس کلیکٹر ریٹ میں 8 کلیکٹر بیٹھ رہے ہیں. اور ابھی مزید جو ہے ابھی فائل چل رہی ہے اس وقت بورڈ میں کہ جی اور میرا خیال ہے 5 سے 7 کلیکٹریٹ جو ہیں وہ اور بن رہی ہیں. آپ سے اندازہ لگا لیں کہ ایک کلیکٹریٹ کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں. ایک ایئرپورٹ پہ صرف ایک کلیکٹر بیٹھے گا جہاں پہ کسی زمانے میں صرف ایک اسسٹنٹ کلیکٹر بیٹھتا ہوتا تھا. اب وہاں پہ ایک کلیکٹر بیٹھے گا، 3 ایڈیشنل کلیکٹر بیٹھیں گے، 8 ڈپٹی کلیکٹر بیٹھیں گے، اور پھر آگے اللہ اللہ خیر اللہ. تو یہ آج جو میں نے یہ ویلاگ کیا یہ صرف میں ڈاکٹر صاحب کو پھر ایک دفعہ مخاطب کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو گیم اس وقت ہوئی ہے اور یہ جو لیٹر چل رہا ہے اس وقت، تھوڑا سا مارکیٹ پہ بھی توجہ دیں. یہ گلگت بلتستان اور پشاور کلیکٹریٹ آپ کی جو ہے اس وقت وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ایک مکمل انکوائری کروائیں. کیوں کہ جو یہ کراچی اور یہ لاہور وغیرہ ملتان کی پورٹس ہیں یہ بالکل اس وقت ڈیڈ ہے. جو جینون امپورٹر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بینکوں سے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آئی فارم کی پرابلم یہ وہ، لیکن یہ ساری انفلو جو ہو رہی ہے گڈس کی یہ صرف ان 2 جگہوں سے ہو رہی ہے. تو اس پہ خصوصی توجہ دیں، اس کے سٹاف کے متعلق خصوصی توجہ دیں. جو آفیسرز جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اور میں نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ ایک کام کریں. آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت سابقہ چیئرمین ایف بی آر بھی رہے ہیں، طارق پاشا صاحب ہیں. میرا خیال ہے یہاں وہ آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں یا وہ پی ایم صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. انہیں یہ انکوائری مارک کریں، اس کی تہہ تک جائیں، اس میں جو بھی کنٹینٹس آئے ہیں اس کے مکمل تحقیق کریں. از اٹ جینون کمپلینٹ؟ اگر نان جینون ہے تو جس نے یہ کروائی ہے اس کے پیچھے جائیں، اس تمام حقائق کو سامنے لے کے آئیں. یہ 6 مہینے کی پوسٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آگے ایک یہ روٹین چل پڑی تو یہ بالکل ادارے کو تباہ کر کے رکھ دے گی. تو کائنڈلی ان کو کہیں وہ ایک کمیٹی بنائیں اور پوری اس کی انکوائری کریں. اور دوسرا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ انفلو جو ہو رہی ہے ان بارڈر سے اس کی طرف دیکھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مکمل بات ہوگی. آج تو میں نے بہت جذبات قابو میں رکھ کے کی ہے کیونکہ پچھلا جب میں نے ویلاگ کیا تھا تو ایک صاحب کا میرے کسی دوست کو فون آیا تھا جو کہ بہت بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے ان کو کہا تھا کوئی آ رہے تھے بڑی جذباتی ہو گئی ہے کچھ سمجھا. تو اس نے کہا تھا کہ جناب آپ کو اس کی طبیعت کا پتہ ہی ہے، نہ وہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے، تو جو اس نے حقیقت ہے وہ کہنی ہے. تو آج بھی بس اس ویلاگ میں بڑے تحمل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ کائنڈلی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب ہوں، شہباز صاحب ہوں، جو بھی اسے سنیں اس کی تہہ تک جائیں اور جو اس کے رسپانسبل ہیں انہیں اینڈ تک پہنچائیں. اور اینڈ پہ شہباز صاحب تھینک یو ویری مچ. وہ میں نے جو پروموشن کا ذکر کیا تھا 300 سے اوپر آفیسرز کا، تھینکس، آپ نے وہ فائل کنسیڈر کر لی ہے پرسوں، اور امید ہے کہ آج میرا ویلاگ چلے گا، کل سنڈے ہے، پرسوں تک آپ نوٹیفیکیشن ان کا کروا دیں گے. تھینک یو ویری مچ.